बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़िब्कार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके इल्म है, शहर फैसलाबाद का विज़िट चल रहा है और यहाँ की खूबसूरत नफीस शख्सियात से मुलाकातें भी जा रही हैं और उनके अहवाल और तवारफ़ी जो मालूमात हैं वो आप तक ला रहे हैं। यहाँ अब्दुल अज़ीम काशफ अंसारी साहब के पास बैठे हैं, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत प्लेटफार्म अंसारी रिश्ता फोरम पाकिस्तान के नाम से रन कर रहे हैं। फैसलाबाद में इसको लीड कर रहे हैं और इसकी वर्किंग का जो दायरा कार है वो पाकिस्तान भर के जो मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ अज़ला हैं, वहाँ तक है। अंसारी पाकिस्तानी रिश्ता फोरम के बारे में भी कुछ मालूमात आप तक लाते हैं और इनके जो ख़ानदानी पस मंज़र है और इनके जो अहवाल हैं वो भी आप तक लाते हैं। तो चलते हैं अज़ीम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं हज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीम भाई, सबसे पहले तो मैं ख़ानदानी पस मंज़र जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को आपके बारे में बखूबी इल्म हो सके। बहुत शुक्रिया जनाब मीर बाजी साहब और आपकी तशरीफ़ आवरी फैसलाबाद में, और ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतने दूर से यहाँ तशरीफ़ लेके आए और बरादरी के मुख्तलिफ़ दोस्तों के लिए आपने एक नशिस्त सजाई। बहुत नवाजिश आपकी। तो ऐसा है कि हमारे आबाओ-अजदाद पार्टीशन से पहले इंडिया से तल्लुक़ रखते थे, अमृतसर से। तो वहाँ से हिजरत करके फ़रूखाबाद, जिसे उस वक़्त के दौर में चूड़खाना कहा करते थे, वहाँ पर आए। उसके बाद माइदी चुग्गी फैसलाबाद में, बाद अज़ां ग़ुलाम हमदाबाद। तो ऐसे बाकी मेरे अजीज़ जो हैं वो ददयाल वो बैठे हैं मुल्तान में, कसूर में भी हैं। तो ऐसे ये सारा जी सिलसिला मेरे ददयाल के हवाले से जी। अज़ीम भाई, शहर फैसलाबाद में अक्सर देखा है, मतलब लुधियानवी, अमृतसरी, ये कौन कौन से यहाँ पे बस रहे हैं? देखें, बुनियादी जो मामला है वो है अंसार कबीला। जी बिल्कुल। अंसार कबीला जैसे कि उस वक़्त के दौर में कोई लुधियाना शहर में थे, ज़िले में थे, कोई अमृतसर में थे, कोई मलेरकोटला में थे, ऐसे ही वो अम्बाला है, बटियाला है, ऐसे मुख्तलिफ़ अज़ला में मुकीम थे। तो वो शनाख्त आज तक कायम दायम है, 75 साल गुजरने के बाद भी, अगली तीसरी चौथी नस्ल में भी। तो ये सिलसिला है इधर, यानी जहाँ से माइग्रेशन की है इंडिया से जी, उसी हिसाब से इनके जो खानवादे हैं उनके नाम या अल वगैरह उसी हिसाब से ये शहर फैसलाबाद में फैसलाबाद में खुसूसी तौर पर ये मैंने देखा है। और अंसारी पाकिस्तानी रिश्ता फोरम के हवाला से मुझे इस बात का एक तजर्बा हुआ है कि ये जो अज़ला के हवाले से इसकी परख है, ये फैसलाबाद तक है। इससे हट के जो एरिया लाहौर के है, लाहौर से या जीटी रोड का एरिया जो भी है, वहाँ पर इस बात की तखसीस नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंसारी और अंसारी को अहमियत दी जाती है। ये एक मामला है। यहाँ पर अंसारी के साथ जो पुराना ज़िला है वो साथ शामिल किया जाता है। अज़ीम भाई, शहर फैसलाबाद में अंसारी बरादरी ओवरऑल जितनी कम्युनिटी फैसलाबाद में रह रही है उसके कितने परसेंटेज अंसारी बरादरी है? यहाँ पर कोई हम ये कह सकते हैं कि वो 30 से 40% ज़रूर होंगे अंसारी बरादरी के लोग। और ख़ुसूसी तौर पर इसमें फैसलाबाद में ग़ुलाम हमदाबाद, मदनपुरा, इसके बाद समनाबाद और मोमनाबाद, माई की चुग्गी, अस्लाम नगर, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अंसारी बरादरी कसीर तादाद में, और ऐसे यूनियन काउंसिल हैं जहाँ पर चेयरमैन बिला मुकाबला भी होते हैं अंसारी बरादरी के। अज़ीम भाई, फैसलाबाद शहर है, अंसारी बरादरी है, बेशुमार जिस साइड पे भी जाते हैं, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मावनत की है। इस सफ़र में मुख्तलिफ़ शख्सियात तक रसाई मुमकिन हुई, आपकी तवस्त से शुक्रगुज़ार हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि अंसारी बरादरी का ओवरऑल शहर फैसलाबाद में दूसरी जो मोहतरम कबाइल हैं, जो दूसरी मोहतरम अक़वाम हैं, उनसे बेहतर अंदाज में फैसलाबाद में ग्रिप है?
دیکھیں جی سیاسی حوالہ سے اور کاروباری حوالہ سے جو گرفت گزشتہ دور میں تھی وہ اس وقت نہیں نظر آتی. ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو آگے جو ہماری نئی نسل ہے ان کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو نئے کاروبار کے حوالے سے، نئے اس میں مواقع جو ہیں ان کے حوالے سے، چونکہ ہمارا ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو اس میں ابھی وہ جو پہلے گرفت تھی وہ اب تقسیم ہو گئی ہے. ایک بات. دوسری طرف ہے سیاسی پہلو. سیاسی پہلو میں ہماری جو اجتماعیت ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. ایک گرفت جو ہے ایک اتحاد کے حوالے سے، اتفاق کے حوالے سے، سیاسی نقطہ نظر جو ہے اس میں بہت سے مسائل ہیں. ان کو ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ان کو اس کو مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا تاکہ فیصل آباد میں اتنی میجارٹی ہونے کے باوجود ہم اتنی وہاں سے یونین کونسل کی سطح پر، پرائمری لیول پر، اس کے بعد پروونشل لیول پر، اس کے بعد قومی سطح پر یہاں پر بہت سی سیٹیں نکال سکتے ہیں، جو کہ اس بات کا فقدان ہے جو ہمیں اس پر غور و غوض کرنا چاہیے. انصاری پاکستانی رشتہ فورم کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں جی یہ ایسا ہوا ہے کہ زبیر انصاری صاحب اس وقت انصاری متحدہ موومنٹ کے پنجاب کے صدر تھے. اصغر انصاری صاحب رابطہ سیکرٹری تھے. ان کی توسط سے زبیر بھائی نے یہ بات مجھے کہی کہ آپ ہماری پنجاب کیبنٹ میں شامل ہوں. تو جو اس کی پہلی انہوں نے مجھے ایک عہدہ دیا عوامی بہبود کے حوالہ سے. تو اس میں نے جب پہلی نشست ان کی میٹنگ اٹینڈ کی تو اس وقت میں 14 ایک نکات لکھ کے لے کے گیا تھا، جس میں یہ انصاری جو ایک رشتہ فورم تھا، جس میں ہمارا جو مین مقصد تھا، جو مین ماٹو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے بیٹے بیٹیاں جو اپنا جاب کے حوالہ سے سرکاری جاب میں ہوتے ہیں اور ان کی مائیگریشن ہو جاتی ہے قریبی اضلاع میں، لیکن ان کو رشتوں میں تحصیل لیول سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کے لیے ایک آسانی فراہم کرنے کا ایک فورم ہونا چاہیے. ایک یہ نقطہ نظر تھا. دوسرا یہ نقطہ نظر تھا جو میں نے پہلے گزارش کی کہ اضلاع کے حوالے سے جو ہماری ایک تعصب چل رہا ہے اس کے حوالے سے تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور ٹیلنٹ کو میرٹ کو باہر آنا چاہیے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں جس میں انصاری برادری کی اکثریت ہے ان کو آپس میں جڑنا چاہیے. تو یہ اسی نقطہ نظر سے یہ سارا اپنا پروگرام دیا ادھر. تو زبیر بھائی کی محبت تھی کہ انہوں نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی جس میں وہ خود شامل تھے. اس کے بعد منظور انصاری صاحب سرگودا سے، خوشاب سے جناب اسماعیل وفا صاحب اور شیخو پورہ گجرانوالا کے جناب اصغر انصاری صاحب اور میں عاجز و مسکین اس میں شامل تھا. تو ان بھائیوں نے میرے یہ ذمہ لگایا کہ آپ اس کو لانچ کریں. تو الحمدللہ ثم شکر الحمدللہ کہ 3-3.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو اس کو جاری و ساری کیے ہوئے. اس میں برادری کے بہت سے احباب رابطے میں آئے. کم و بیش 3700 سے 3800 افراد نے میرے ساتھ 3-3.5 سال میں رابطہ کیا ہے. بہت سوں کے معاملات نہیں حل ہو سکے ہوں گے، لیکن یہ جو ایک رابطے کا ایک نیٹ ورک ہے اس کو الحمدللہ لے کے چل رہا ہوں. تو اس جی سمجھتے ہیں کہ انصاری پاکستانی رشتہ فورم جو ہے وہ دوستوں کے لیے، اپنے قبائل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں جی اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں. میرے ساتھ اس وقت اس دور میں نے اپنے وہ کیبنٹ ممبران سے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے 36 اضلاع میں سے ایک نمائندہ دے دیں جو بغیر کسی یعنی کہ والنٹیئرلی وہ ہمارے برادری سے رابطے میں بھی ہو اور آپس میں جڑ جائیں. ہم 36 افراد آپس میں جڑ جائیں تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی معاملہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے ہم کوآرڈینیشن کر سکیں. تو وہ معاملہ نہ چل سکا. بعد ازاں وہ جو انصاری متحدہ موومنٹ کے مرکزی صدر صاحب تھے انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، لیکن وہ اس وقت اس بات کو سمجھ نہ پائے کہ یہ فورم جو ہے یہ ایک رشتے کروانے والا نہیں ہے. یہ تو آپس میں جوڑنے کا ایک پیش خیمہ ہے اور آپس میں
رابطے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اس وقت وہ سمجھ نہ پائے، انہوں نے میری حوصلہ شکنی کی، تو میں نے پھر ان سے الگ ہو کر اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ برادری کی معزز تنظیمات جن میں سر فہرست انصاری ویلفیئر سیالکوٹ سے، انصاری اتحاد ویلفیئر سیالکوٹ سے، اس کے بعد انصاری فاؤنڈیشن تھی، اور دیگر برادری کی تنظیمات سے میرے ساتھ بہت سے پیارے پیارے دوست شامل ہوئے، جس میں کوئی ریٹائر ٹیچر تھے، کوئی ریٹائر فوجی تھے، اور کوئی مدرس تھے۔ تو اس طرح سے ایک مضبوط نیٹ ورک تشکیل پایا، اور اس کو لے کے الحمدللہ جاری ساری چل رہے ہیں۔ انصاری پاکستان رشتہ فورم میں آپ کے علاوہ کون کون سے دوست جو فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ ورکنگ پوزیشن میں؟ امان اللہ صاحب سیالکوٹ سے، جو انصاری ویلفیئر اتحاد سے ہیں، اس کے بعد صوبے دار گجرانوالا سے ہیں، وہ ان کا میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد محترم اورنگزیب صاحب ہیں، محکمہ صحت سے ہیں، وہ کاموں کی سے وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد یوسف صاحب ہیں، میاں یوسف صاحب نارووال سے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اشتیاق انصاری صاحب ہیں، لاہور سے اچھرا سے ہیں جی۔ اس کے علاوہ اپنا عمیر صاحب، وہ اس وقت چلے گئے ہیں ادھر اپنا سعودیہ میں، انہوں نے ٹوبہ اور گوجرا اور پیر محل کا۔ سعید صاحب ہیں چیچا وطنی سے۔ اس کے بعد عادل مشتاق صاحب، وہ بھی میاں چنو اور چیچا وطنی کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد شبیر صاحب ہیں جو میاں چنو سے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی معزز شخصیات ہیں۔ کتنے خاندانوں کو آپس میں جوڑ پائے ہیں اب تک آپ؟ دیکھیں جی، اس میں تقریباً کوئی 160 جو خاندان ہیں وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ کہ یہ ایک بہت اچھا ایک سلسلہ چلا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھئی مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے آپ کے گروپ سے یہ نمبر لیا تھا جی، تو ہمارا معاملہ بن گیا، شکر الحمدللہ۔ تو میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے جن کا یہ سارے معاملات بنے ہیں جی۔ رشتہ وغیرہ کوئی آپ کے توسط سے یا آپ کے گروپ کے توسط سے یا آپ کے جو ساتھ احباب ہیں ان کے توسط سے کوئی رشتہ کنفرم ہوتا ہے تو اس کے چارجز وغیرہ بھی وصول کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم نے سٹارٹ میں تو اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بعد ازاں جب اس کی زیادہ ورکنگ بڑھی اور مجھے اس میں زیادہ ٹائم دینا پڑا، تو میرے جو کاروباری معاملات تھے یا میرے جو بھی جاب کے معاملات تھے وہ متاثر ہونا شروع ہوئے، تو پھر میں نے اس میں کچھ چارجز رکھے تاکہ دیگر معاملات کو مینج کیا جائے۔ ذاتی اپنا مقامی سطح پر ٹرانسپورٹیشن کے مسائل آ جاتے تھے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، تو اس لیے پھر کچھ چارجز رکھے تھے، لیکن رشتہ ہونے کی کوئی اس میں نہیں فیس رکھی۔ ہاں البتہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے کچھ غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے لیے شادی کے سلسلہ حوالہ سے، کچھ اپنا جہیز کے سلسلے میں اپنے اس فورم کے ذریعے کافی کام کیا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ اس میں سے بنایا۔ اور رشتوں کے علاوہ آپ دوسرے سماجی جو معاملات آتے ہیں، دوسرے جو کوئی بھی لوگ آپ سے کچھ کرتے ہیں درخواست وغیرہ کہ ہمارا یہ معاملہ ہے اس کو حل کر دیں، تو آپ دوسرے معاملات میں بھی ہیلپ کرتے ہیں یا صرف رشتہ فورم میں، رشتے والے معاملات میں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ کوئی دوست کوئی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی جو مقامی کمیونٹی ہے جو میرے ساتھ رابطے میں ہے ان کو آپس میں مینج کر کے انہیں آپس میں جوڑ کے ان کے ذریعے سے ہی وہ وہاں کی مقامی جو معاملہ ہوتا ہے ان کو حل کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہی ہمارا ایک مقصد تھا جو بنیادی تھا کہ اس سے ہم آپس میں رابطے بڑھا کر ہم لوگوں کی ورکنگ اپنا فلاحی حوالے سے وہ کام آ سکیں۔ اس کی کوئی تنظیم سازی بھی کی ہوئی ہے؟ تنظیم سازی اس میں میرے ساتھ جو شامل ہیں دوست، یہ میری تنظیم کا حصہ ہیں جی، لیکن اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو عرصہ دراز سے ہم یہ تنظیمات کو یہ گزارش پیش کرتے آئے ہیں کہ آپ فلاح کے حوالے سے آپس میں بیٹھیں، اپنے اپنے نمائندے دیں
اور وہ فلاحی ورکنگ کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کریں. تو میں نے یہ انصاری رشتہ فورم کے ذریعے ایک میسج دیا ہے کہ ہم فلاح کے کام مل جل کر سکتے ہیں. جیسے کہ انصاری ویلفیئر اتحاد کے ساتھ میری شمولیت ہے اس حوالے سے. اگر کوئی معاملہ اس ایریے سے آتا ہے تو میں ان سے گزارش پیش کرتا ہوں اور وہ الحمدللہ اس پر منوان اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. ایسے ہی دیگر علاقوں سے ہیں. میرے ساتھ جو اس کی ہم نے ایک تنظیم سازی کرنی پڑی بعد میں، اس میں سعید انصاری صاحب ہیں، وہ ترکی ہوتے ہیں، گوجرا سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ شبیر احمد غفوری صاحب ہیں یہاں فیصل آباد میں. وسیم عباس صاحب ہیں، وہ نائب چیئرمین ہیں. تو اس طرح سے مزید عمیر صاحب ہیں. یہ ہماری ایک کمیونٹی ایک بنائی ہم نے. اس میں جو ایک ایگزیکٹو کے حوالے سے جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے میں ان کے پاس لے کے جاتا ہوں، تو پھر اس کی توثیق کے بعد پھر اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. قبیلے کی طرف سے آپ کو اس کام کی اپریشینس ملی، حوصلہ افزائی ملی، کیسا ہے؟ دیکھیں جی، مجھے اس میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس میں اس حوالے سے اپریشیٹ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک شوق اور ایک اللہ کی رضا کے لیے. تو باقی اپنے اپنے ظرف کا معاملہ ہے جی. میں اس میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. بھائی پاکستان بھر میں ہمارے قبیلے کے علاوہ بھی بے شمار تنظیمات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ورکر کو یوز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے جو مین جو پہلو ہے وہ مقصدیت کو اولویت نہیں دی جاتی. اگر مقصدیت کو اولویت دی جائے تو پھر کبھی بھی کسی بھی سطح پر ورکر کو بے اہمیت نہیں کیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں جو بھی جتنے بھی اجتماعی کاز ہیں، کسی بھی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے لے لیں، سماجی حوالے سے لے لیں، جتنی بھی اجتماعی حوالے سے کچھ کیبنٹ بنتی ہیں، تو اس میں جو ہوتا ہے وہ اس کا بنیادی جو معاملہ آتا ہے کہ وہ ایک پیسے کو آگے رکھا جاتا ہے، دولت کو آگے رکھا جاتا ہے. جب ٹیبل پہ پیسہ سجایا جاتا ہے تو اس میں جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، تو وہ معیار وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو باقی جو ورکر ہے، تو ورکر کو اگر اس کی اہمیت دی جائے، اس کے اخلاص کو پہچانا جائے، تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ ایک اخلاص سے چلتا ہے. اس کو ایک ہلکی سی تھپکی جو ہوتی ہے وہی اس کے لیے کافی شافی ہوتی ہے. لیکن کم ظرفی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ایک ہلکی سی تھپکی بھی نہیں لگائی جاتی. مختلف تنظیمات ہیں ہمارے قبیلے میں جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں. کچھ پولیٹیکلی حوالے سے لگے ہوئے ہیں، کچھ فلاحی پروجیکٹس ہیں، فلاحی تنظیمات ہیں اپنے اپنے مقاصد میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پہ ہم اپنے قبیلے کی یا انسانیت کی سروے میں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، جب ہم برادری کی بات کرتے ہیں تو انصاری کا مطلب ہے مددگار، تو وہ انسانیت کے لیے ہے. تو اس میں جب برادری کی بات آتی ہے تو پھر برادری میں سبھی برابر ہوتے ہیں، تو ان کے معاملات کو دیکھنا، ان کے لیے فلاحی معاملات کرنا، پروجیکٹ بنانا، ان کے لیے آسانی فراہم کرنا، اس میں سبھی انسانیت کے لیے معاملہ کرنا، یہ سب سے پہلے ہے. سیاست جو ہے اس کے بعد کا معاملہ ہے. جب آپ کسی علاقے میں کسی اپنا قرب و جوار میں آپ کوئی بہتر سروس دے رہے ہیں، چاہے وہ برادری کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، سبھی لوگوں کے لیے ہے، تو آٹومیٹکلی آپ ایک عزت پا رہے ہیں. اور اپنا وہ اس کی جو عزت کا معاملہ ہے وہ لوگ خود چاہیں گے کہ آپ کو آگے لے کے آئیں. لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے. ہم صرف اور صرف برادری کا نام استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور برادری کے لیے کچھ نہیں کرتے یا انسانیت کے لیے کچھ نہیں کرتے، صرف ایک نام استعمال کرتے ہیں. اور وہ بھی جب اس کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم نام استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور فقط اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ادھر بے شمار، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے قبیلے میں پولیٹیکل شخصیات بھی بہت ہیں جو وننگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، جو وننگ پوزیشن میں بھی ہیں. کچھ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم انہوں
جو ہے پولیٹیکل معاملات میں سمجھتے ہیں کہ قبیلہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں جی، جتنے بھی علاقے ہیں، اگر ہم برادری لیول پر بات کریں تو ہر علاقے میں سیاسی حوالے سے، مقامی حوالے، بود و باش کے حوالے سے الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ مسائل ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ بھی پورے پاکستان کی جو انصاری برادری ہے وہ کسی ایک پیج پہ آ جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. سندھ کے انصاری ہیں، ان کے اپنے ایک سیاسی مسائل ہیں، معاملات ہیں. پنجاب کے انصاری کے لیے الگ مسائل ہیں. یہاں یونین کونسلیں لے لیں، یونین کونسل کی سطح پر آپ کی وہ سیاست جو ہے قرب و جوار کی سیاست، اس یونین کونسل کے اندر کی سیاست ہے، ایک علاقے میں مختلف ہے، دوسرے میں بالکل اس سے زیادہ الگ ہوگی. تو کیسے ہم سیاسی لیول پر ایک پیج پہ آ سکتے ہیں یا کسی ایک جماعت کے لیے معاملہ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ہاں، ہمیں صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے مقامی حوالے سے جو بھی معاملات ہو اس کو ایک فیصلے کے پہ لے کے آئیں، اور مقامی سطح پر جس کے بھی ساتھ شامل ہونا ہے. کہیں ہم اکثریت میں ہیں، کہیں ہم کم ہیں، اور جہاں کم ہے وہاں کی حکمت عملی الگ ہوگی، جہاں اکثریت میں ہے وہاں کی حکمت عملی الگ ہوگی. تو ہم کم از کم پورے پاکستان کے انصاری کم از کم اس حوالے سے ایک پیج پہ آئیں کہ ہم نے کیسے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ لائے عمل ترتیب دینا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قبیلے کے لیے فائٹ کی وہ لوگ آج درپردہ ہیں یا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آج سے اگر 40 سال پیچھے چلے جائیں، جو فیملیز، جو شخصیات اپنا برادری کے لیے، قبیلے کے لیے فائٹ کر رہی تھیں، انہی کے جو آگے خاندان ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ اس طرح سے اس معیار پر نہیں ہیں. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اجتماعیت، جو اجتماعی سوچ ایک فرد کے پاس تھی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد میں بھی ہو. اور آپ اس بات کو آپ نے جائزہ لیا ہے، پورے فیصل آباد میں آپ نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا ہے، آپ نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جو پرسنالٹیز آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ پاک انہیں گریق رحمت کرے، ان کی جو اولادیں ہیں ان کی سوچ لے کے آگے نہیں بڑھ رہی. اور اس میں یہی گزارش ہے کہ نرسری پیدا کی جائے، اجتماعی سوچ کو تقویت دی جائے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. اس میں کوئی بھی اگر اس بات کو لے کے نکلتا ہے آگے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک نسل در نسل والا معاملہ ہو. یہ جو ایک خوبی ہے اجتماعی حوالے سے، اس کو کسی میں بھی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کو یہ ایک موروثی پہلو کو پہ نہ لیا جائے. میری یہ گزارش ہے. کوئی فلاحی چین سسٹم پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے قبیلے کی طرف سے؟ دیکھیں جی، ہر سطح پر، مقامی سطح پر تو ہے، لیکن جو چین سسٹم آلموسٹ ہوتا ہے، یعنی کیونکہ تنظیمات ہیں نا ہماری، ہم قبیلے کے پاکستان کا جو ہے نا وہ نمائندگی کرتے ہیں، تو جب نمائندگی کرتے ہیں تو اس کا عمل درآمد بھی پاکستان بھر میں ہی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ ایسی کوئی چین ہے کسی جماعت کی؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو کہ سب سے پہلے جو بات ہے کہ کوئی سیاسی حوالے سے برادری میں ورکنگ کر رہے ہیں جماعتیں یا سماجی سطح پر، ان کے جو فالورز ہیں ان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلاں جماعت کا کارکن ہے، یہ فلاں جماعت کا کارکن ہے، ان میں آپس میں تعصب و ایک مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جو جماعتوں کے سربراہ ہیں، وہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی ایک سطح پر نہیں بیٹھے. اگر وہ ایک جگہ پر بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ملیں گے، میٹنگیں کریں گے، تو نیچے تک ایک میسج آئے گا اتحاد اور اتفاق کا. اور یہ ہمارا یہی مسئلہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھتے نہیں ہیں. سیاسی حوالے سے یا سماجی حوالے سے آگے چین کیا چلے گی؟ عظیم بھائی، جماعتوں میں مختلف جو عملی طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لائے جاتے ہیں. جی. فیس بک پہ، پیجز پہ یا یوٹیوب پہ لائے جاتے ہیں. جی. کئی اکثر اس میں سے منفی عمل ہوتے ہیں. جی. ان کو فیس بک میں لایا جاتا ہے، تو اگر ان کی جو ہے نا وہ جو ان کے
سامنے اگر ان کی نفی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کیا اس کو انتہا پسندی، شرپسندی کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ ہم خوش آمد پسند ہیں، کچھ ہم خوش آمد پرست ہیں۔ اب جب خوش آمد پسند بندہ، خوش آمد پرست لوگ اس کو جو معاملات کریں گے تو وہ کوئی غلط بھی بات کر رہا ہوگا خوش آمد پسند بندہ، تو نیچے اگر وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائے گا تو وہ جو خوش آمد پرست ہیں، جو پرستش کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ تو آپ کو برا کہیں گے۔ جو اس میں تنقید کرے گا یا اس میں یہ بات نشانہ نقطہ لگائے گا کہ یار یہ معاملہ غلط ہے، تو آپ کبھی بھی اس میں پھر وہ سارا کچھ وہ لوگ مخصوص جو ہیں وہ آپ کو طرح طرح کے باتیں کریں گے آپ کو۔ ورکرز ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب ایک بندہ کسی طور سے، کسی طریقے سے جماعت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو باقی ماندہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی اور وہ جماعت سے رخصت ہونے والے میں اکثر دوری دیکھی گئی ہے۔ کیا ایسا عمل صحیح ہے؟ نہیں، یہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جانا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک محبتوں کی بات ہے، یہ ساری تنظیمات ایک نسبت کی بات ہے، جہاں نسبت ہے وہاں پر تنگی کیوں، وہاں پر کاٹ کیوں، وہاں پر نفرت کیوں؟ آپ نسبت سے جڑے ہوئے ہیں نا سبھی، آپ تشریف لائے ہیں ایک نسبت سے بیٹھے ہیں ہمارے پاس، تو اب اس میں اگر آپ کسی اور تنظیم سے تعلق ہے آپ کا، تو حالانکہ وہ جو AMM انصاری متحدہ موومنٹ ہے اس کی میں نے ابھی بات کی ہے آپ سے، تو میں آپ کہوں گا کہ یہ آپ تو میں نے وہ جماعت چھوڑ دی، آپ کے ساتھ تعلق ہے، نہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یار یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ہماری تنگ نظری ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور میں یہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ہماری تنظیمات کے اکابرین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو ایک نشست پہ بیٹھنا چاہیے۔ جب وہ ایک نشست پر بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، ایک دوسرے کی دعوت کریں گے، مختلف جگہ پر ایک میزبانی اور مہمانداری ہوگی، تو نیچے تک یہ میسج جائے گا، سب ایک دوسرے کو اپنا ملیں گے، بغل گیر ہوں گے۔ جب ہم اوپر سے ایک نفرت کا میسج چھوڑتے ہیں، ایک دوسرے کے سے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ میسج جو نیچے تک جاتا ہے یہ ہمارے لیے بگاڑ کا سبب ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عظیم بھائی، ہماری جو نسبت ہے وہ کیا انصاری ہے یا جماعتیں ہیں؟ نہیں جی، ہماری نسبت انصار قبیلہ ہے، تو اس میں سبھی شامل ہیں۔ جماعتیں تو چھوٹی چیز ہیں، چھوٹی بات ہے، اس میں سبھی آنا چاہیے، اس چھتری پہ آنا چاہیے۔ انصار قبیلہ میں ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں ٹھیک ہے۔ میں اس حوالے سے ایک گزارش کروں گا کہ جو تنظیمات ہیں مختلف علاقوں میں بنی ہوئی، یہ ہر اپنے اپنے مزاج کے لوگ ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی مزاج کے جو مختلف مزاج کے جو دوست ہیں، ایک گھر میں ایک مزاج والے دوست نہیں ہوتے، مختلف بہن بھائیوں میں ایک مزاج نہیں ہوتا، چلے وہ مختلف مزاج کے دوست ہیں، ایک کاز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہی کر لیں کہ مختلف علاقوں کے دوست جو اپنا اکابرین ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ کتنا اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، کتنی گفتگو کی جاتی ہے، کتنی گزارشیں پیش کی جاتی ہیں، کتنی ترغیبات دی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میری یہ گزارش ہے اکابرین سے کہ وہ ایک جگہ پر ایک پیج پہ آئیں، ایک جگہ اکٹھے ہوں، گپ شپ لگائیں، نہ کوئی اس میں کوئی اپنا لائے عمل دیں، چلے بیٹھیں، ایک مہینے میں ایک بار بیٹھنا شروع کر دیں، تو یہ بہت اچھا میسج آئے گا، اور برادری کے لیے بھی، پورے سیاسی لوگوں کے لیے بھی، سماجی لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے بہتر ایک میسج آئے گا۔ اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپ نے بھی کی ہے، سب نے کی ہے، لیکن اتحاد کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ کون چھوڑے گا اپنا نام؟ سر نام کوئی نہ چھوڑے۔ دیکھیں ابھی یہ 2020 میں ایک تحریک چلی کہ جی انصاری متحدہ موومنٹ مختلف جماعتوں کو اپنی جماعت میں ضم کر رہی ہے۔ ضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شناخت ختم ہو گئی۔ دیکھیں آپ ان کی شناخت سمیت ان کو قبول کریں، ان کو عزت دیں، ان کو ساتھ ملا کے چلیں،
یہی سب سے اہم بات ہے. جب وہ ایک معاملہ بنا تو اس میں ہوا کیا کہ جو ضم ہوئے ہیں ان کو ضم ہونے کے بعد وہ بالکل یہ ہوا معاملہ کہ ان کی عزت آنر ہی ختم ہو گئی. کیا آپ پاکستان بھر کی جو ہمارے قبیلے کی تنظیمات ہیں کیا آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں فیصل آباد پیج پہ آئیں، پیج پہ بیٹھیں جو ہے نا وہ اتحاد کے لیے؟ جی، انصاری پاکستانی رشتہ فورم جوڑنے کے عمل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں آپ کے AQ TV کی نسبت سے ایک کے توسط سے پاکستان بھر کی یہ اپنا تنظیمات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ایک نشست کرتے ہیں، میں میزبانی کرتے ہیں ہم انصاری پاکستانی رشتہ فورم، اور آپ ایک بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، آپس میں معاملات کو دیکھیں. اس میں سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو بھی رائے عمل بنے، یہ ایک الگ پہلو ہے. کم از کم ایک پیج پہ بیٹھے آپ. میں اس کی میزبانی کرنے کو ہم تیار ہیں. زندہ باد زندہ باد. دوستان زوکار دیکھا عظیم بھائی کی پیاری باتیں، اپنی جو قبیلے کی مختلف تنظیمات ہیں اپنے پلیٹ فارم کی طرف سے دعوت دیتے ہوئے کہ آئیں فیصل آباد سٹی میں بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں اور راہ نکالتے ہیں آپس میں مل جل کے بیٹھنے کی، کام کرنے کی، چاہے وہ سیاسی صورت میں ہو چاہے فلاحی صورت میں ہو. ایک پلیٹ فارم ہوگا، ایک چین ہوگی تو فلاح کی طرف ہم جلدی پہنچیں گے، منزل ہم جلدی پا لیں گے. تو جب اپنی اپنی دوڑ ہوگی، اپنی اپنی سمت ہوگی تو یقینی طور پہ مشکلات بھی آئیں گے اور منزل پہ پہنچنے میں بھی دیری ہوگی اور شاید منزل پہ ہم پہنچ نہ پائیں. منزل تک جانے کے لیے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، کٹ کی ضرورت ہے. اتحاد قربانیاں مانگتا ہے، کٹ قربانیاں مانگتا ہے. تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے لیے جو بڑی برداشت ہے اس کو وہ رکھنی پڑتی ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی ماننی پڑتی ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس طرح تنظیمیں بھی بڑی چھوٹی ہیں. جو بڑی تنظیم ہے اس کو چاہیے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے اور آئیں ان کے پلیٹ فارم پہ اور جو ہے مل بیٹھنے کا ایک موقع بنائیں اور اپنے قبیلے کے لیے، وطن کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں اکٹھ کی صورت میں ایک نوید باہر نکالیں. عظیم بھائی کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، انصاری پلیٹ فارم کے جو انصاری پاکستانی رشتہ فورم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، انصاری پاکستانی رشتہ فورم کی توسط سے میں یہ گزارش پیش کرنا چاہوں گا اپنے پاکستان بھر کے انصاری اکابرین کو، بڑوں کو، اپنے بڑوں کو، کہ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جہیز کی وجہ سے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں. تعلیمی حوالے سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. تو اس میں موجودہ جو حالات ہیں اس حوالے سے بہت سے مسائل ہیں. ان کے لیے ہمارے بڑوں کو آگے آنا ہوگا اور جسے کہتے ہیں باں پکڑنا، یہ کردار ادا کرنا ہوگا. ہر علاقے میں مسائل ہیں، اس کو مل بیٹھ کے مل جل کر حل کرنا ہوگا. بصورت دیگر ہم بہت اس حوالے سے نقصان میں ہیں. تو یہی میری گزارش ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہماری تعلیمی قابلیت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، مواقع میسر نہیں ہیں، تو ان کو اس حوالے سے ٹیکنیکلی جو ہے معاملات ان میں آنا ہوگا اور اسکل سیکھنی ہوگی تاکہ وہ اپنا عملی میدان میں بھرپور کردار ادا کر سکیں. دوستان زیبکار عظیم بھائی کے خیالات اور ان کی باتیں، ان کی سوچ، ان کی کاوش آپ نے دیکھی، آپ نے جانی اور آپ نے سنی. مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹور چل رہا ہے فیصل آباد سٹی میں انصاری اپنے جو قبیلے کے حوالے سے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور ان کے احوال بھی اب تک لائے جا رہے ہیں اور بے شمار ایسی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے ہماری نظر میں نہیں تھی. عظیم بھائی نے اس ٹور میں مکمل طور پہ ہماری معاونت کی ہے. ہر جگہ پہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، شخصیات سے ملنے کا، رسائی کا، آنے جانے کے معاملات میں اچھی انہوں نے خاطر مدارت بھی کی ہے. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. ایک چیز ان سے پوچھتے ہیں، کیسا لگا انصار قبیلہ ٹی وی کا یہ سفر شہر فیصل آباد؟
دیکھیں آپ کی اس میں حوالے سے بڑی کاوش ہے کہ آپ نے پنجاب بھر میں خصوصاً عموماً پورے پاکستان میں جہاں جہاں انصاری فیملیز آباد ہیں ان کو متعارف کرایا، اور جہاں پر جو بھی بہتریاں ہو رہی ہیں، جو بھی انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے اس کو اجاگر کیا، جو بھی ایسی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اپنا برادری کاز کے لیے، انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے کام کیا، ان کو آپ نے اجاگر کیا۔ یہ بہت اچھا قدم ہے آپ کا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کی ٹیم کے لیے بہتریاں عطا فرمائے اور اس میں آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ عظیم بھائی۔ دوستان عظیم کا اچھا ایک پروگرام، اچھی ایک نشست آپ کے سامنے عظیم بھائی کی صورت میں یہ سجی، اور آپ نے اس نشست میں مکمل طور پہ جو احوال تھے وہ بھی جانے۔ عظیم بھائی جس پلیٹ فارم سے رول پلے کر رہے ہیں معاشرے میں، وہ بھی آپ نے دیکھا، ان کی جو ذاتی معاملات، ذاتی زندگی تھی وہ بھی انہوں نے ڈسکس کی، شہر کے جو احوال تھے قبیلے کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس ہوئے، تنظیمات پہ بھی جو ہے نا وہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ انفرادیت اور چیز ہے، اجتماعیت اور چیز ہے۔ جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں، قبیلے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اجتماعیت نظر آتی ہے، اور اجتماعیت میں ہمارا 1% بھی منفی پہلو ہمارے قوم کے لیے اور ہمارے قبیلے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا باتوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش میں آنا چاہیے۔ اگر کسی دوست کو لگتا ہے کہ آج کی اس ڈسکشن میں کوئی ایسی بات غلط ہوئی ہے جو کہ سراسر ہم نے غلط کی ہے، تو آپ کے سامنے آپ کے پاس نمبر بھی ہے ہمارے، آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم یقینی طور پہ اگر غلطی ہوگی تو ہم یقینی طور پہ آپ لوگوں سے ایکسکیوز بھی کریں گے اور آپ کی ہر بات کا جواب بھی دیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اب نئے ضلع میں، نئی باتیں، نئے لوگ، نیا انداز، انشاءاللہ تعالیٰ۔ انصار قبیلہ ٹی وی اور اس کی ٹیم تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، شہر فیصل آباد زندہ باد، انصار قبیلہ زندہ باد، شہر چمنڈا زندہ باد۔